अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम कैंसर की फर्दर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कैंसर क्या है और कैंसर की बनने का मैकेनिज़्म किस तरह से होता है, वो हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर की जो टाइप्स है, टिश्यू ओरिजिन के लिहाज से कितनी टाइप्स है। सबसे पहला जो कैंसर की जो टाइप है उसको कहते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ के अंदर या लाइनिंग के अंदर, ऑर्गन के लाइनिंग के अंदर या मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी कैंसर बन जाए तो उसको कहते हैं कार्सिनोमा। और कार्सिनोमा और जितने भी कैंसर की टाइप्स है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोपोर्शन में है और तकरीबन 80 to 90% जितने भी कैंसर है वो कार्सिनोमा होते हैं। और इस कार्सिनोमा के अंदर इंक्लूड है ब्रेस्ट, लंग्स, कोलन, रेक्टम, प्रोस्टेट और ओरल कैंसर और स्किन के भी। दूसरी जो किस्म है टिश्यू के ओरिजिन के लिहाज से जो कैंसर है उसको कहते हैं सार्कोमा। सार्कोमा जो कैंसर है वो बोन्स, मसल्स और फैटी टिश्यूज़ के अंदर होते हैं। और बोन्स, मसल्स और फैटी टिश्यूज़ के अंदर कोई कैंसर हो जाए तो उसको सार्कोमा कहते हैं और ये तकरीबन 1 to 2% जितने भी कैंसर की टाइप्स है उसके अंदर होती है। जो तीसरी किस्म है जो कैंसर जो किस टिश्यूज़ में होती है तो उसको कहते हैं ल्यूकीमियाज। और ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड के अंदर जो जितनी भी टाइप्स की जो कैंसर होती है उसको ल्यूकीमियाज कहा जाता है। जैसे कि ALL और AML ल्यूकीमियाज जितने भी है, माइलोब्लास्ट जितने भी हैं और ब्लड कैंसर जितनी भी होती है टाइप, चाहे वो WBCs में हो, ज़्यादातर WBCs के अंदर होती है और ये ज़्यादातर ल्यूकीमियाज कहलाए जाते हैं। जो थर्ड टाइप है कैंसर का वो है लाइपोमास। लाइपोमास जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर या अगर कोई कैंसर हो जाए तो उसको लाइपोमा कहते हैं और इसमें हॉजकन और नॉन हॉजकन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। और पांचवी जो किस्म है कैंसर की वो है CNS ट्यूमर्स। मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोई ट्यूमर हो या कोई कैंसर हो तो उसको कहा जाता है CNS ट्यूमर। और ये ज़्यादातर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई भी कैंसर हो जाती है तो वो CNS ट्यूमर कहलाया जाता है। तो ये जितनी भी टाइप्स थी कैंसर के, ये टिश्यू की ओरिजिन के लिहाज से था। आइए अब जब कुछ ग्लोबल बर्डन कैंसर का ग्लोबल लेवल पे और पाकिस्तान लेवल पे कुछ स्टैटिक्स या फैक्ट्स एंड फिगर जो है ना हम डिस्कस करते हैं। दुनिया में तकरीबन WHO जो बैनुल-अक़वामी इदारा सेहत है उसके 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि 1 फरवरी 2024 को पब्लिश हुई थी और 1 फरवरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे बनाया जाता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 2022 के अंदर तकरीबन 20 मिलियन के करीब न्यू कैंसर केसेस जो है ना रिपोर्ट हुए थे। और उसी रिपोर्ट के मुताबिक 2050 के अंदर ये तादाद 20 मिलियन से बढ़ के मोर देन 35 मिलियन हो जाएंगे, मतलब 35 मिलियन से भी ज़्यादा होंगे। और ये तादाद 77% से भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। और अमवात इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक, WHO के रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें से तकरीबन 10 मिलियन मतलब 50% लोग जो है ना वो डेथ हुई थी कैंसर की वजह से। और ये डेथ 2050 में 10 मिलियन से बढ़कर 19 मिलियन होगी। आइए
اب اس کی سروائیول کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. اگر کسی کو کینسر ہو جائے اور تو اس کی 5 ایئر کی پریولنس کتنی ہے؟ تو تقریباً 54 ملین لوگ جن کو فرسٹ ٹائم کلینکل سے ڈائگنوز ہوا تو ان کی 5 ایئر کی جو پریولنس ہے، سروائیول ہے آفٹر فرسٹ ڈائگنوزس کے بعد، تقریباً 44 ملین لوگ جو ہے نا ابھی تک الائیو رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر کو جتنا ارلیئر ڈائگنوز کیا جائے، جتنا ارلیئر اس کو کلینکلی ڈائگنوز کیا جائے اور ارلیئر ٹریٹمنٹ کی جائے تو سروائیول اچھی ہو سکتی ہے. اور کینسر جو ہے نا ہائیلی رسکی ڈیزیز ہے. لائف ٹائم رسک کے مطابق ہر 5 میں سے ایک شخص اپنی لائف ٹائم کے دوران اس کو کینسر ڈیولپ ہوا ہے، اور ہر 9 مرد میں سے ایک مرد اور ہر 12 عورتوں میں سے ایک عورت جو ہے نا ڈائیڈ ہوا ہے اپنی کینسر کی وجہ سے. آئیے اب کینسر کے کچھ رسک فیکٹر دیکھتے ہیں یا کازیٹیو فیکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ کینسر کاز کرتی ہے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایجنگ پاپولیشن، جتنی ایجنگ پاپولیشن پوری دنیا میں بڑھتی جا رہی ہے، جن میں کہتے ہیں 65 ایئر سے زیادہ عمر والے لوگ. جاپان میں تقریباً یہ 29 سے لے کے 30% لوگ ہیں جو 65 ایئر سے زیادہ لوگ، اور یورپین کے اندر یہ تقریباً 19 to 20 سے لے کے 21% ہے. تو اس کا مطلب یورپین کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز اور جاپان کے اندر جو ایجنگ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ پروپورشن کے اندر ہے. تو جتنی ایجنگ پاپولیشن زیادہ ہوگا تو ان میں کینسر کے چانسز زیادہ ہوں گے. کیونکہ اونکو جینز اور ٹیومر سپریسر جینز TP53 اور BRCA1 BRCA2 اور HR2 جو ہے نا وہ جینز جو ہے نا زیادہ میوٹنٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کینسر کاز زیادہ ہو جاتی ہے ان میں. سیکنڈ جو ہے وہ ہے پرسنل ہیبٹس کی وجہ سے. پرسنل ہیبٹس میں سموکنگ کے یوز، سموکنگ کرنا، الکوہل کا یوز. سموکنگ کرنے سے زیادہ تر لنگس کینسر اور ریسپائریٹری کے کینسر کے چانسز 2 to 3 times یا 10 times ہائر ہے ایز کمپیئر آف دی نان سموکر میں. اور سموک لیس ٹباکو سے، پان، گٹکا، چھالیاں کھانے سے اورل کینسر کے پروپورشن زیادہ بڑھ جاتا ہے 8 to 10 times ایز کمپیئر اگر آپ یوز نہ کریں. اینڈ دین سیم ون از دا الکوہل جو کہ لیور کاز کرتی ہے اور لیور کینسر کاز کرتی ہے. اور رسک فیکٹر میں ہمارے آ جاتی ہے اوبیسٹی. اگر اوبیسٹی آپ کو اوور ویٹ ہو جائیں یا ویٹ زیادہ ہو جائے تو اس میں بھی آپ کے کینسر کے چانسز جو ہے نا 5 to 6 times جو ہے نا زیادہ انکریز ہو جاتی ہے. اینڈ دین دی ایئر پولوشن کی وجہ سے جو پچھلے 2 سے 3 دہائیوں میں اربنائزیشن بہت تیزی سے پھیلا ہے. اربنائزیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ایئر پولوشن بہت زیادہ انکریز ہوئے، اور ایئر پولوشن کی وجہ سے ریسپائریٹری کینسر اینڈ دی سیکنڈ ون اسکن کینسر کے چانسز، اسکن کینسر کے رسک بہت زیادہ انکریز ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے انیکویٹی وہ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز جن کی HDI ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہت ہی لو ہے، تو ان کے اندر تقریباً 142% زیادہ انکریز ہو جائے گی پروبلٹی اور رسک آف دی کینسر ہونے کے 2050 کے اندر، ایز کمپیئر ڈیولپ کنٹریز کے یا جن کے اندر انیکویٹی کا پروپورشن یا HDI بہت ہی زیادہ ہائی لیول کا یا گڈ لیول کا ہے. تقریباً 39% آؤٹ آف 115 کنٹریز کے اندر، 115 کنٹریز کے اندر 39% لوگوں کو بیسک
بیسک کیئر آف دی کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے فائنانس کیا گیا ہے انڈر دی یونیورسل ہیلتھ کوریج کے، جو کہ بہت ہی لو پروپورشن ہے۔ 40% کینسر کے کیسز پریونٹیبل ہے۔ 40% جتنے بھی کینسر ہے اس میں سے 40% کا ایک بڑا ہیوج پروپورشن ہے جس کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں۔ 1.7 ملین جو کیسز ہیں کینسر کے وہ ہے جو ڈائریکٹلی لنک کرتے ہیں ود موڈیفائیبل فیکٹر سے۔ موڈیفائیبل فیکٹر وہ فیکٹر ہے جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی پرسنل ہیبٹس میں، جیسے کہ آپ سموکنگ اور الکوہول کوئٹ کر دیں، ایکسرسائز شروع کر دیں، فزیکل ایکٹیویٹی شروع کر دیں، تو اوبیسٹی یا اوور ویٹ سے آپ اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں، تو جو کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، جو کاز کرتی ہے کینسر کی۔ 1.3 ملین لوگوں کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ صرف ایک سنگل کاز کی وجہ سے ہوئی ہے، سموکنگ کی وجہ سے۔ جو سموکنگ کینسر کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ 1.3 ملین ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سموکنگ کوئٹ کر دیں تو ایک ہیوج پروپورشن آف دی کینسر سے آپ بچا سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں آ جائے، پاکستان میں تقریباً 4.1 ملین 2022 کے رپورٹ کے مطابق 4.1 ملین جو ہے نا کینسر کے کیسز ہے، جس میں 1.4 ملین جو ہے نا میل ہے اور 2.8 ملین جو ہے نا وہ فیمیل ہے۔ اور اسی کینسر کے کیسز میں جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب، 1,85,000 کے قریب جو ہے نا ڈیتھ ہوئی ہے، جس میں 88,000 جو ہے نا میل ہے اور 91,000 جو ہے نا وہ فیمیل ہے۔ پاکستان میں جو کینسر کی جو وجوہات ہے سب سے زیادہ وہ وجہ ہے پان، چالیا اور گٹکا کا یوز، اور سموکنگ بھی بہت زیادہ ہے۔ بریسٹ کینسر بھی پاکستان کے اندر سب سے ہائیسٹ پروپورشن میں ہے، اور یہ تقریباً 29 یا 28% کے قریب ہے۔ بریسٹ کینسر بھی جو ہے نا فیمیلز کے اندر بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ تو پاکستان میں انسیڈنس کیسز کینسر کی 105 لوگ کینسر کے نیو کیسز ہو جاتے ہیں ہر 1 لاکھ لوگوں میں سے، ہر 1 لاکھ لوگوں میں سے 105 لوگوں کو نمبر آف دی نیو کیسز ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے تقریباً ہر 1 لاکھ میں سے لوگوں میں سے 70 لوگوں کی اموات ہو جاتی ہے کینسر کی وجہ سے۔ تو پاکستان میں کینسر کا پروپورشن بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اورل کینسر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور اورل کینسر کے بڑھنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جو مین وجہ ہے وہ ہے پان، چالیا، گٹکا کی یوز کی وجہ سے۔ اور سیکنڈ، اربنائزیشن بہت تیزی سے ہمارے پاکستان میں پھیل رہی ہے، اور اربنائزیشن کی وجہ سے، پھیلنے کی وجہ سے لوگ ایئر پولوشن جو ہے نا میگا سٹیز کے اندر ایئر پولوشن بھی انکریز ہو رہی ہے، اور ایئر پولوشن جو ہے نا اربنائزیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشن ہے جو ریسپیریٹری کینسر اور اسکن کینسر جو ہے نا کاز کرتی ہے۔ آئی ہوپ آج کے لیکچر میں، اس معلوماتی لیکچر میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن ملی کینسر کی ٹائپس، ٹشو کے ریجن کے لحاظ سے، اور گلوبل اور پاکستان کی فیکٹس اور فگر کے بارے میں، اور اس فیکٹس اور فگرز کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کینسر کتنا ڈینجرس ہے۔ اور اسی طرح کے معلوماتی لیکچر کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میرے HPH یوٹیوب چینل کے ساتھ اٹیچ رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ جیسے بیل آئیکن کو پریس کریں گے نیو لیکچر تک آپ کی رسائی ہوگی۔ اور آخری میں آپ سے گزارش ہے کہ میرا فیس بک پیج اور ٹک ٹاک کے چینل کو فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔